बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का मामला थोड़ा संजीदा हो गया है। कुछ डिवीज़न्स हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू का सा माहौल है या वो बंद हैं। कई जगहों पर कशीदगी के वाक़यात अभी से रिपोर्ट होने लगे हैं। कई जगहों पर जो है वो गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। तो इस वक्त क्या हालात हैं, 2 दिन में क्या होने जा रहा है और अभी से वहाँ पर एक शदीद तनाव क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुकूमत को सरेंडर कर देना चाहिए? क्या हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए? क्या मुज़ाहिरीन को अपना रवैया नरम करना चाहिए? क्या होना चाहिए और क्या होने जा रहा है? किस तरह के इस वक्त हालात बने हुए हैं आज़ाद कश्मीर में? इस पर हम बात करेंगे और कुछ और चीज़ों पे भी। लेकिन आगाज़ करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी अरसे से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जा रहा है जिसमें आप लोग मेरे साथ शिरकत कर सकें। तो मैं भी काफ़ी अरसे से चाह रहा था कि किस तरह का टूर प्लान किया जाए जिसमें आप लोग भी मेरे साथ एक ग्रुप की शक्ल में जा सकें। तो मैंने ट्रैवल बार के साथ मिलकर एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक ट्रिप प्लान किया है। ये 2 मुल्कों का है, मालदीव और श्रीलंका का। तो मालदीव्स आप जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़े ज़बरदस्त बीचेज़ हैं, उसकी अपनी एक अलग वाइब है, एक अलग तरह का माहौल है मालदीव्स का। मैं काफ़ी अरसे से वहाँ जाना चाह रहा था। मैं कई मुल्कों में गया हूँ लेकिन मालदीव्स नहीं गया। तो मैं मालदीव्स जाना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो अब बहरहाल मैंने ट्रैवल बार के साथ मिलकर ये एक ट्रिप प्लान किया है आप लोगों के साथ। आप लोग जो इसमें शिरकत करना चाहते हैं, मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, वो ज़रूर चलें। अभी कुछ दिन हैं इसमें, 15 जुलाई को हमारा प्लान है इस ट्रिप को लेकर जाने का। तो आप ट्रैवल बार से रब्ता कर लें जो लोग इंटरेस्टेड हैं। मैंने जो पोस्टर है उनका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके अलावा उनका जो यूएएन नंबर है वो नीचे आ रहा है। आप उस नंबर पे रब्ता करके तो बाकी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। कोई मसला आ रहा हो तो मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उनसे बात करके आपका ये मसला हल भी करवाऊँगा। तो ट्रैवल बार के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक काफ़ी, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी ट्रिप शानदार होगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। आगाज़ यहीं से करता हूँ आज़ाद कश्मीर से। देखिए, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका ये एहतजाज था और उसको कल अदम तंजीम करार दे दिया गया। कल रात मैंने जो व्लॉग किया था उसके फ़ौरी बाद ही, थोड़ी देर बाद ये ख़बर आ गई कि जॉइंट एक्शन कमेटी को कल अदम तंजीम करार दिया गया है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पर ज़ाहिर है उनकी तरफ से एक रद्द-ए-अमल ये है कि हम तो पुराने लोग हैं, हम सियासी लोग भी नहीं हैं, अवामी लोग हैं, अवाम का ये एहतजाज होता है और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों कल अदम तंजीम करार दे दिया गया है। ज़ाहिर है कल अदम तंजीम इसीलिए करार दिया गया है ताकि फिर उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा सके, उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बैंड आउटफिट बन जाएगी, बैंड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना भी लीगल होता है। तो इसीलिए हुकूमत ने अपने लिए लीगल एक्शन लेने के लिए ये कदम उठाया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के महकमा दाखिला ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है। 14,000 पुलिस और रेंजर्स एहलकार जो हैं वो आज़ाद कश्मीर भेजने का फ़ैसला किया गया है। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो इस एहतजाज को मुस्तरद कर दें, यानी इस एहतजाज पर कान न धरें और अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसको सपोर्ट ना दें। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 72 अफराद को इसमें गिरफ़्तार किया जा चुका है और हुकूमत के मुताबिक इन लोगों से जो गिरफ़्तार किए गए हैं, छापों के दौरान असलहा भी बरामद हुआ है और मवासलाती आलात बरामद हुए हैं, यानी जो कम्युनिकेशन के आलात होते हैं वो भी बरामद हुए हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है, मोबाइल सर्विस कई जगहों पर बंद है, कई जगहों पर मुतासिर है। तो अभी हालांकि 9 तारीख को ये एहतजाज होना है, 8 तारीख से भंबर से इन्होंने शुरू करना है, तो अभी 2 दिन बाकी हैं। आज 6 तारीख है और आज ही से अभी से जो है वो सख्त एक्शन ले लिया गया है। तो इस एक्शन लेने की वजह से कई जगहों पर कशीदगी के वाक़यात भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा भी मौजूद है क्योंकि इस जॉइंट एक्शन कमेटी का दावा यह है कि इनके साथ आवाम की एक बड़ी तादाद निकलती है और वो आम लोग होते हैं, वो किसी एजेंडे पर नहीं होते, बस अपने आवाम के मुफाद के लिए निकलते हैं, आवाम के हक़ के लिए निकलते हैं। मेरे पास जो इत्तलात अभी तक मौसूल हुई हैं उसमें यह कि पूंछ डिवीज़न जो है वो बंद है और वहाँ पर एक कर्फ्यू का सा माहौल दिखाई दे रहा है। फिर कई जगहों से कई मेंबरान को इनके गिरफ़्तार किया गया है। खोई रट्टा से कोर मेंबर है, उनको गिरफ़्तार किया गया है। मुज़फ़्फ़राबाद से जॉइंट एक्शन कमेटी के एक मेंबर हैं, उनको कोर मेंबर है, उनको गिरफ़्तार किया गया है। मीरपुर से भी गिरफ़्तारियाँ अमल में आई हैं और इसके अलावा दीगर जगहों से भी इन जो जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो 72 अफराद को अब तक गिरफ़्तार किया जा चुका है। ज़ाहिर है जब गिरफ़्तारियाँ आप अमल में लाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप इनको एहतजाज करने नहीं देंगे।
اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ایک بڑا چیلنج ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے کہ وہ نکلتے ہیں یا نہیں، لیکن ظاہر ہے اگر آپ اس طرح سے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو ایک عوام کے اندر ایک غصہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے حالات اور کشمیر کے حالات مختلف ہیں۔ پنجاب میں جب آپ لوگوں کی گرفتاریاں کرتے ہیں، کارکنوں کو اٹھا لیتے ہیں، عہدیداران کو اٹھا لیتے ہیں تو لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے حالات کہا جاتا ہے کہ مختلف ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے اندر الٹا ایک غصہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ سب چیزیں پرامن طریقے سے ہوں۔ میں نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو مطالبہ ہے ان کا وہ غلط نہیں ہے، اس میں ایک ریشنل ہے، مطالبے میں ایک لاجک پایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ 12 سیٹیں مہاجرین کی رکھ دیتے ہیں تو وہ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس میں جعلی ووٹ بھگتائے جاتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کے لوگوں کو لایا جاتا ہے، کنٹرولڈ لوگوں کو لایا جاتا ہے، کمپرومائزڈ لوگوں کو لایا جاتا ہے، اور ان کی بنیاد پر پھر جو نمبر گیم ہے وہ تبدیل کی جاتی ہے۔ جس طرف وہ جاتے ہیں اس طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے نمبر گیم کا، اور یوں اس جماعت کی حکومت بن جاتی ہے جن کے ساتھ یہ کمپرومائز لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یوں حکومت جو ہے وہ کنٹرولڈ ہوتی ہے، حکومت مینوفیکچرڈ اور انجینئرڈ ہوتی ہے، اور پھر وہ عوام کی ترجمانی نہیں کرتی۔ تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا خیال ہے کہ عوام کی ترجمانی کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر لوگ آئے ہوں۔ یہ 12 لوگ جو ہیں یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آتے، یہ ان کا خیال ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ الیکشن میں شفافیت کا مطالبہ کرنا عین اصولی بات ہے، لیکن بہرحال کسی بھی مظاہرے میں تشدد کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی مظاہرے کو، اور اگر وہ بڑا عوامی اجتماع ہے یا مظاہرہ ہے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرے۔ اب ایک طرف 72 لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، کریک ڈاؤن شروع ہے، اور دوسری طرف وزیر اعظم کو میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو بات چیت کرنے کے لیے ان لوگوں سے بات چیت جاری ہے اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف آپ دھڑا دھڑ گرفتاریاں کر رہے ہوں اور لوگوں کو اشتعال بھی دلا رہے ہوں، اور دوسری طرف آپ ان کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کا بھی کریں۔ اس کے لیے ماحول ہوتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے، اور ماحول کے مطابق ہی بات ہوتی ہے۔ تو یہ حکومتی ایکشن کے بعد کافی اشتعال دکھائی دے رہا ہے۔ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے اس احتجاج کے لیے SOPs جاری کیے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے مطابق کسی بھی شخص کو چہرہ ڈھانپنے، نقاب پہننے یا ماسک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جو کلعدم لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، چہرے چھپاتے ہیں تاکہ قانون کی گرفت میں نہ آ سکیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی شخص کو چہرہ ڈھانپنے اور نقاب پہننے یا ماسک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی فرد اپنے ساتھ کسی قسم کا اسلحہ نہیں لائے گا تاکہ یہ پرتشدد تحریک نہ ہو، یہ پرامن تحریک رہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کسی ادارے، سیاسی جماعت، شخصیت یا ریاست کے خلاف نفرت انگیز گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی۔ احتجاج میں شامل عوامی ایکشن کمیٹی کے مختلف ٹیمیں تمام گاڑیوں کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کریں گی، جبکہ جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو فوری طور پر احتجاج سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی وہ، اور ہر شخص اپنے ساتھ اپنا شناختی کارڈ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشن یہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کہ وہ اس کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پرامن احتجاج رہے۔ وہ ایک عوامی اور جمہوری احتجاج کرنا چاہتے ہیں پرامن طریقے سے، جس میں نہ پتھر پھینکا جائے، نہ گولی چلے، نہ اسلحہ موجود ہو، اور ہر شخص اپنی گاڑیوں کا اندراج کرائے، اپنے ساتھ اپنا شناختی کارڈ رکھے، تاکہ ایک لیگل تحریک جو ہے وہ یہ دکھائی دے۔ اور شاید یہ اسی لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہدایات اسی لیے جاری کی گئی ہیں کیونکہ اس کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں یا ان میں دہشت گرد شامل ہیں، اور ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے یہ اپنے آپ کو زیادہ پرامن دکھانے کے لیے اور عوامی اور قانونی دکھانے کے لیے اس طرح کے بیانات بھی جاری کر رہے ہیں۔ ایک اور بیان بھی میں دیکھ رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جی ہم ظالم حکمرانوں کے خلاف نکلنے کا ہمارے پاس آخری موقع ہے، اگر اس دفعہ نہ نکلے تو آئندہ جو ہے وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے، اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے بیانات بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے جاری کیے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے وہ کمزور ہے۔ خواجہ آصف صاحب خود بھی کمزور آدمی ہیں۔ کمزور اس لیے ہیں کیونکہ وہ 60,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں۔ ایک شخص جو اتنی بڑے فرق سے، اتنے بڑے مارجن سے ہارا ہوا ہو، اس کے پاس کہنے کو اخلاقی طور پر کچھ نہیں ہوتا، وہ اخلاقی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ریحانہ ڈار سے آپ 50-60 ہزار ووٹوں کی فرق سے ہار چکے ہیں، اور اتنے ووٹوں کے فرق سے ہارنے کے بعد آپ فارم 47 پر جیت کے وزیر بن جائیں اور پھر لوگوں کو بھاشن دیں تو کوئی نہیں سنتا۔ اب یہی بات اگر کوئی ایسا باکردار آدمی کہہ رہا ہوتا تو لوگ کان بھی دھرتے، لیکن اگر ایک ایسا شخص جو خود 50-60 ہزار ووٹوں کے فرق سے ہار کے، اور جس کے پاس اتنی اخلاقی جرت بھی نہ ہو
کہ وہ کہہ دے سعد رفیق کی طرح کہ بھائی میں فارم 47 نہیں لیتا، بلکہ وہ خود ترلے کر کے فارم 47 لے کر وزیر بن جائے، اس شخص کی کیا اخلاقی حیثیت ہوگی کہ وہ کوئی بات کرے؟ بات وہ کچھ بھی کر رہا ہو، اس شخص کی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے اور پھر بات بھی ظاہر ہے وہ وہی کریں گے کہ جو ان کو اپنے سیاسی طور پر سوٹ کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا جو مطالبہ ہے یہ سیاسی بلیک میلنگ ہے۔ یہ کون سیاسی بلیک میلنگ کر رہا ہے؟ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ تو سیاست میں حصہ نہیں لیتے، یہ تو کسی سیاسی جماعت کا ونگ نہیں ہے، یہ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں رکھتے، نہ الیکشن کمیشن میں ان کی جماعت رجسٹرڈ ہے، تو یہ پھر کیسے سیاسی بلیک میلنگ ہوئی؟ اور ان کا جھکاؤ تو کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، تو پھر کیسے سیاسی بلیک میلنگ ہوئی ہے؟ خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 12 جو نشستیں ہیں اس کو ختم کیا جائے مہاجرین کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے 27 جولائی کو آزاد کشمیر الیکشن کے روز عوام کے سامنے رکھیں اور خلق خدا کو فیصلہ کرنے دیں، یعنی وہ اپنے اس مطالبے کو عوام کے سامنے رکھیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر تو وہ ان 12 سیٹوں پہ ووٹ نہیں ڈالتے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا یہ فیصلہ ہے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے، وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ بھائی ان پر تو جعلی ووٹ ڈلتے ہیں اور یہ یہیں پر تو 12 سیٹوں پر تو انجینئرنگ ہوتی ہے، انہی 12 سیٹوں کی مدد سے تو پھر حکومت کنٹرول کی جاتی ہے آزاد کشمیر کی، تو یہی تو ان کا مطالبہ ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں فرض کریں گے ہو رہی ہیں تو پنجاب میں جو حکومت ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی، اس کو مینیپولیٹ کر لے گی اور اس کو اپنے نمبر گیم میں شامل کر لے گی۔ تو لیکن خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی الیکشن ہونے دیں، الیکشن میں عوام کا فیصلہ، اور بھائی عوام کا فیصلہ آپ نے نہیں مانا تو یہ فیصلہ کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ نے مانا تھا عوام کا فیصلہ، عوام نے تو فیصلہ کیا تھا کہ ریحانہ ڈار بنے گی MN اے، عوام نے تو فیصلہ کیا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت بنے گی وفاق میں اور پنجاب میں، تو عوام کے تو فیصلہ کچھ اور تھا، آپ نے وہ فیصلہ نہیں مانا تو اس فیصلے کی کیا اہمیت ہوگی؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، خواجہ آصف جیسے لوگ جن کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے سیاست میں رہنے کا، وہ لوگ بھاشن دیتے ہیں، وہ جب آگے بھاشن دیں گے تو لوگوں میں اشتعال ہی پیدا ہوگا نا بھائی، لوگوں میں تو غصہ پیدا ہوگا۔ تو سینسیبل لوگوں کو آگے لایا جائے جن کی کوئی حیثیت ہو، تاکہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ کون چاہتا ہے کہ لوگ مریں اور احتجاج ہو؟ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی سیاسی لوگ ہوں نا، ان کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت تو کریں۔ یہ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ تو اور اشتعال دلاتے ہیں، یہ تو اور جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ کیسی مزے کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھیں اور خلق خدا کو فیصلہ کرنے دیں۔ شرم آنی چاہیے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ خلق خدا نے تو فیصلہ دیا تھا کہ آپ 50-60 ہزار ووٹوں سے فرق سے ہار گئے ہیں، آپ کو مسترد کر دیا تھا، لیکن آپ جناب MN اے بنے بیٹھے ہیں اور وزیر بنے بیٹھے ہیں، تو خلق خدا کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا آپ نے؟ آج آپ کو خلق خدا یاد آ رہی ہے؟ تو حالات کو سنگین ہونے سے بچائیں، حالات کو خراب ہونے سے بچائیں، خدا نخواستہ قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ یہ احتجاج جو رخ اختیار کر رہا ہے یہ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ حکومت بیٹھے، بات چیت کریں، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، جہاں پر ان کی بات ٹھیک لگ رہی ہے مان جائیں، جہاں آپ کی بات ٹھیک ہے انہیں مان جانی چاہیے اور مسئلے کو یوں حل کیا جائے۔ لیکن خواجہ آصف جیسے لوگ جب آپ بیچ میں ڈالیں گے تو پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، بلکہ حالات خراب ہی ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔